आई एम सॉरी टू से मिसेस शाह बट आप कभी कंसीव नहीं कर सकती। डॉक्टर के अल्फाज उनके कानों में जहर उतार गए थे। उसने बेहद बेयकीनी से डॉक्टर को देखा और फिर इसी बेयकीनी से अपने पास बैठे बदर को, जिसकी अपनी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर बह गए। आपने ठीक से चेक किया ना? कोई टेस्ट, कोई इलाज, कुछ तो होगा ना? फरियाल ने अपने गालों से बहते आंसू साफ करते हुए तकलीफ से पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर सिर्फ अफसोस के तासुरात थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। फरियाल को लगा जैसे उसका सांस बंद हो जाएगा। उसने बेख्तियार बदर के हाथ पर अपना हाथ रखते खुद को सहारा देने की कोशिश की। बदर ने उसका हाथ मजबूती से थामा, जैसे उसे अपने होने का एहसास देने की कोशिश की हो कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है डॉक्टर, मेडिसिन से कोई न कोई इलाज तो निकल ही आएगा ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ अल्लाह औलाद अता कर देता है, चाहे फिर शादी को 6 साल गुजरे हों या फिर 10। बदर शाह के लहजे में कुछ मजबूती थी। डॉक्टर बस अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती रह गई। मैंने आपकी वाइफ का बहुत अच्छे से चेकअप किया है, बट सॉरी टू से ये कभी भी आपको औलाद नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, आपके साथ कोई इशू नहीं है, मगर मिसेस फरियाल कंसीव नहीं कर सकती। शी इज़ इनफर्टाइल। बाकी अल्लाह पाक जिसको चाहे उसे औलाद अता कर सकता है, वो इस कुदरत का कमाल है, मगर यहाँ इनका कोई इलाज नहीं है। बस इससे ज़्यादा बर्दाश्त फरियाल में नहीं थी। वो बिना रुके कुर्सी से उठी और दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। बदर भी फ़ौरन फाइल पकड़ता उसके पीछे बाहर आया। वो वहीं एक पिलर से पुश टिकाए अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। फरियाल। बदर फ़ौरन उसके पास आता, उसे अपने हिसार में लेते उसका सर अपने सीने से लगाकर नरमी से उसके बाल सहलाने लगा। वो भी फ़ौरन उसकी आगोश में छुपने की कोशिश करने लगी। बदर, डॉक्टर ऐसा कैसे कह सकती है? आपने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा मैं कभी आपको औलाद नहीं दे सकती। ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ? औलाद के बिना तो औरत नामुकम्मल होती है ना। अगर मुझे पता होता कि मैं कभी आपको औलाद नहीं दे सकूंगी तो कभी भी आपसे शादी ही ना करती, कभी आपके साथ एक खुशहाल फैमिली बनाने का सोचती ही ना। मैं तो नाकारा हूँ बदर, मैं आपको वारिस नहीं दे सकी। अगर मैंने आपको वारिस नहीं दिया तो मेरा आपकी ज़िंदगी में रहने का तो कोई मकसद ही नहीं है ना बदर। मैं भी दूसरी औरतों की तरह माँ बनना चाहती हूँ, आपकी औलाद की माँ। मगर आई एम सॉरी, मैं आपको कोई वारिस नहीं दे सकती। मैं बांझ हूँ और यही सच है। उसके सीने में चेहरा छुपाए उसे सकते हुए उसे अपनी तकलीफ़ बता रही थी और उसे ऐसे तड़पता बिलकता हुआ देखते बदर की आंखों में पल में नमी इकट्ठी हुई। उसे और मजबूती से अपने हिसार में लेता नफ़ी में सर हिला रहा था। नहीं, बस कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पहले रिलैक्स हो जाओ, इधर आओ। उसे ऐसे ही अपने हिसार में लेते उसे वहाँ मौजूद बेंच पर बिठा गया। इधर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। उसे प्यार से हिदायत करते हुए जल्दी से मेडिकल स्टोर की तरफ भागा था और अगले 5 मिनट के बाद वो उसके पास बैठा उसे पानी पिला रहा था। पानी पीने के बाद फरियाल की हालत कुछ बेहतर हुई थी, मगर उसका वजूद अभी भी हल्का हल्का लरस रहा था। बदर ने उसे अपने हिसार में लिया। यहाँ आओ। उसका सर अपने सीने पे रखा। बस कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और तुम किसने कहा कि अगर हमारी औलाद नहीं होगी तो मैं तुमसे मोहब्बत करनी छोड़ दूंगा या फिर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मोहब्बत हो मेरे पिछले 6 साल से, जिस तरह से तुमसे मोहब्बत करता आ रहा हूँ, अगली सारी ज़िंदगी भी मैं तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करता रहूँगा मेरी जान। और अभी डॉक्टर ने क्या कहा? अल्लाह जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर वो हमें नहीं नवाजता रहा तो उसका मतलब है कि अभी हमारा सही वक्त नहीं आ रहा, या फिर शायद हमारा बे औलाद रहना ही बेहतर है। वो अब उसके आंसू अपने हाथों से साफ कर रहा था। मगर अम्मा, वो कुछ कहना चाहती थी जब बदर दरमियान में ही उसकी बात काट गया। तुम्हें किसी दूसरे शख्स के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं नहीं चाहता, तब तक कोई भी तुम्हें ना तो कुछ कह सकेगा, ना ही तुम्हें कोई मेरी ज़िंदगी से निकाल सकेगा। और नहीं पड़ता मुझे फ़र्क इस बात से कि तुमने अभी तक मुझे औलाद नहीं दी।
اولاد کا ہونا یا نہ ہونا محبت کم یا زیادہ ہونے کا سبب نہیں ہوتا، اور جو محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اس کی تمام کمی بیشیوں کے ساتھ قبول کرنا سکھاتی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے، اور اگر تمہارا بانجھ ہونا تمہارا کوئی عیب ہے تو میں تمہارے اس عیب سمیت تمہیں پہلے بھی قبول کرتا تھا، آج بھی قبول کرتا ہوں۔ تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، اور کوئی مجھے تم سے دور نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک رہی بات بچے کی، اولاد کی یا وارث کی، وہ ٹہر ٹہر کر ایک ایک لفظ بول رہا تھا، تو ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہیں اچھی زندگی نہیں ملتی، جو پیدا ہوتے ہی ایک وقت کا کھانا بھی سکون سے نہیں کھا پاتے۔ ہم ان میں سے کسی بھی ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے اور ماں باپ بن جائیں گے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ماں باپ صرف وہی بنے جو اولاد کو جنم دیں۔ محبت کرنے والے، احساس کرنے والے بھی تو والدین ہوتے ہیں نا۔ چلو اب رونا نہیں، تم جانتی ہو نا تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری طاقت ہو، اگر تم ایسے کمزور ہو گئی تو پھر میری طاقت تو کمزور بن جائے گی نا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میری کمزوری بنو۔ تم سردار بدر شاہ کی طاقت ہو، اور تمہیں میری طاقت ہی رہنا ہے۔ وہ بہت نرمی اور بہت پیار سے اسے ہینڈل کر رہا تھا، جبکہ فریال بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے حد اپنائیت اور محبت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں بدر؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیونکہ میری بیوی اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے، تو پھر میرا اچھا ہونا تو بنتا ہے نا۔ آخری بات بدر نے شرارت سے کہی تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے آج شادی کے 6 سال بعد بھی مجھے میرے ہر عیب کے ساتھ قبول کیا، اور آپ میرے ساتھ ہر طرح کے حالات میں رہے، کبھی مجھ سے اکتائے نہیں، کبھی مجھ سے محبت کرنی کم نہیں کی۔ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی محبت کرتی رہوں گی بدر۔ آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور نرمی سے بدر کی گردن پر لب رکھ کے کہ بدر گلے تک سرخ پڑا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ ہاں، وہ جانتا تھا اس کی بیوی ایسی ہی تھی، کبھی بھی کہیں بھی اسے بلش کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے بال سنوارتے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑے اسے بھی بینچ سے اٹھایا، اور اب وہ دونوں ہسپتال سے باہر جا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ آفس سے واپس گاؤں کی طرف آ رہا تھا جب اچانک اسے سڑک کنارے سنسناہٹ سی سنائی دی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی چھپا تھا۔ کیا کوئی اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کی، گاڑی کے ڈیش بورڈ سے گن نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور گاڑی سے اتر آیا، اور اس درخت کے پیچھے چھپے کالے سائے کے ماتھے پر بندوق رکھ دی۔ کون ہو تم؟ اس نے سختی سے پوچھا، جبکہ مقابل بھاری آواز سن کر مزید کانپ گئی۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ نسوانی آواز سن کر بدر نے چادر اس کے چہرے سے پیچھے کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی 20-22 سالہ لڑکی ہے۔ کون ہو تم، اور اتنی رات کو یہاں اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں اب ایک نرمی تھی، مگر وہ محتاط تھا۔ لڑکی کو بازو سے پکڑے وہ زمین سے اٹھا چکا تھا، مگر جیسے اس نے لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے سے جانتا ہے۔ زرین؟ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے پہلے سے جانتا تھا؟ سائن، آپ؟ اسے پہچان چکی تھی، اور جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کرتی وہ سر جھکا گئی۔ ہاں میں، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ یہ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ وہ اس کے ماتھے سے بہتے خون کو نیم روشنی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ سائن، میں وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو غالب آ گئے۔ جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدر نے اب کچھ نرمی سے بات سنبھالی۔ زرین اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو اس بات پر طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اور پھر شہر جا کر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، اور اس کے بعد کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں آیا۔ اس کی ماں سرداروں کی حویلی میں ملازمہ تھی، اور وہیں کام کر کے اس کا پیٹ پالتی تھی۔ زرین گاؤں میں بہت کم رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے شہر سے تعلیم دلوائی تھی۔ اس کی پڑھائی مکمل تبھی ہوئی وہ گاؤں آئی تھی، اور اپنی ماں کے ساتھ حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔
مگر چند دن پہلے اس کی ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے موت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بدر نے اسے حویلی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ ویسے بھی ملازمین کے معاملات اماں سنبھالتی تھیں۔ زرین، بدر نے اس کا بازو جھنجھوڑا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ میرے چچا کا بیٹا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی زندگی میں اماں نے میرا رشتہ اسے نہیں دیا کیونکہ وہ شرابی ہے اور بھی بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے۔ تو اماں کی موت کے بعد وہ اس انکار پر آگ ببولا ہونے کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے دھوکے سے حویلی سے باہر بلایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں حویلی میں محفوظ ہوں، وہاں وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ سمجھتی کہ شاید چچی نے مجھے کسی کام سے بلایا ہے۔ زبردستی ڈیرے پر لے جا کر اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی اور یہاں چھپ گئی۔ مجھے نہیں پتا سائیں میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی۔ یہ دیکھے، اس نے اپنا بازو بدر کے سامنے کیا جہاں صاف انگلیوں کے نشان تھے اور اس کا بازو بھی پھٹ چکا تھا۔ بدر اس لڑکی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بہت شریف عورت کی بیٹی تھی اور اتنی ہی اچھی تھی۔ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ اب اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بدر کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی چادر جو اس کے کاندھوں پر تھی وہ اتاری اور زرین کے کاندھوں پر اوڑھ دی اور زرین ساکت رہ گئی۔ سردار کا ایسی کسی بھی لڑکی کو چادر دینے کا مطلب تھا کہ وہ اب خود اس کا محافظ تھا، اور یہی اس گاؤں کا رواج تھا۔ جب سردار کسی کو اپنی چادر دے تو پھر اس لڑکی پر گاؤں کا کوئی بھی مرد نظر ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ میں ہوں یہاں اور میں دیکھتا ہوں کہ کس کی ہمت ہوئی ہے میری حویلی کی عورت پر میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف لایا۔ ہاں، اس کے لیے حویلی کی عورتیں برابر تھیں، وہ چاہے اس کے خاندان کی عورت ہو یا گھر کی ملازمہ۔ زرین خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ بدر نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور اب وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور وہ اپنے آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہر کے ہاسٹل میں رہ کر پڑھتے ہوئے اس نے ہمیشہ اپنی حفاظت کی تھی، خود کو چھپا کر رکھا تھا، ہر مرد سے دور رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کا آخری سہارا ہے اور وہ ان کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ مگر اپنی ماں کی یوں اچانک موت کے بعد وہ بہت تنہا رہ گئی تھی۔ اب سوائے حویلی کے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر سرداروں کی حویلی میں اسے ساری زندگی ملازمہ بن کر بھی رہنا پڑا تو وہ رہے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی دنیا میں وہ سب سے محفوظ سردار بدر شاہ کی حویلی میں ہی ہے۔ گاڑی حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ بدر کب گاڑی سے اترا، کب اس کے قریب آیا، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ چلو آؤ، اسے ہوش تو تب آئی جب بدر نے اس کی سائٹ کا دروازہ کھول کر اسے مخاطب کیا۔ وہ بوکھلا کر ہوش میں آئی اور گاڑی سے اتر کر اب اس کے پیچھے وہ حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر بھی چوٹ آئی تھی، اسے چلنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ حویلی کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے سیڑھیوں سے گرتی، بدر جو اتفاقاً اس کی طرف پلٹا تھا فوراً اسے گرنے سے بچایا۔ زرین نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں، مگر اپنی کمر پر 2 ہاتھ محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولیں تو بدر اس پر جھکا اسے تھام چکا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے زرین کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس کا ہاتھ کب بدر کی شرٹ تک آیا اسے احساس بھی نہیں ہوا، مگر بدر کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ زرین جلدی سے پیچھے ہٹی اور سر ہلایا۔ جی سائیں، سوری، وہ میرا بیلنس بگڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس گستاخی کی معافی مانگی۔ وہ خاموشی سے اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے سہارا دے کر حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہاں گاؤں کے لوگ سردار کی بہت عزت کرتے تھے اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سردار کی آنکھوں میں دیکھ کر بات بھی کر سکے، اور ویسے بھی وہ تو شاہ تھے، گاؤں والوں کے لیے بہت معتبر۔ وہ لاؤنج کے اندر آ چکے تھے۔ جب فریال کچن سے نکلے تو اس کی نظر بدر اور زرین پر پڑی۔ کیا ہوا بدر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ گھبرا کر ان کے قریب آئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس منگواؤ۔ بدر کی بات پر فریال نے جلدی سے ملازمہ کو اشارہ کیا اور بدر نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ اسے تو بہت چوٹیں آئی ہیں، فریال کو دلی ہمدردی ہوئی۔ ہاں پلیز تم اس کی مرہم پٹی کر دو، اور آج سے زرین حویلی کی 4 دیواری میں رہے گی۔ کوئی بھی زرین سے ملنے آئے پہلے مجھے بتاؤ گی تم۔ وہ فریال کو ہدایت کر رہا تھا۔ فریال نے سر ہلایا اور وہ زرین کی چوٹوں پر دوا لگا رہی تھی۔ بدر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟
تمہیں تو جیسے کسی نے ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ فریال اب نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ بی بی سائیں وہ میرا کزن، اس نے آنسوں کے درمیان اسے سب بتایا تھا۔ فریال نے بس افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، بدر تمہیں اب خود حویلی لائے ہیں اور اپنی چادر تمہیں دی ہے، جس کا مطلب سمجھتی ہو اب تم سردار بدر شاہ کی حفاظت میں ہو، اب کوئی تم پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ فریال کی بات پر زرین کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ کچھ حیران بھی ہوئی۔ بدر شاہ کی بیوی کتنی اچھی تھی۔ ابھی تمہارے زخم تازہ ہے نا، تمہیں سرونٹ کوارٹر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہاں مرد ملازمین ہوتے ہیں، تم آج سے حویلی میں ہی رہو گی۔ فریال نے حکم سناتے ملازمہ کو اشارہ کیا، جاؤ زرین کا سامان کوارٹر سے یہاں لاؤ اور اسے کوئی اچھا سا کمرہ دو جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ ملازمہ حکم پر سر ہلاتی فوراً باہر بھاگی، جاؤ زرین کے لیے کھانا لاؤ۔ اب کہ اس نے دوسری ملازمہ کو اشارہ کیا، ملازمہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اتنے احسان مت کریں بی بی سائیں، میں نوکر ہوں۔ زرین کی آواز بھیگ گئی، تم نوکر نہیں ہو، بس ایک لڑکی ہو، اور میرے لیے نوکر مالک کا رشتہ یا تعلق یا فرق کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ تم ریسٹ کرو، میں ذرا بدر کو دیکھ لوں، وہ ابھی آئے ہیں نا کام سے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا تو فریال سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بدر صوفے پر بیٹھا اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ یقیناً اس نے شاور لیا تھا۔ فریال نے مسکرا کر سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ 32 سالہ خوبصورت اور وجیح نقوش کا مالک، وہ ایک بے حد پرکشش مرد تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کی کثرتی بازو، چوڑی جسامت، گندمی سفید رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ اور گہری سرمئی آنکھیں جو اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ ہاف سلیو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ بدر اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چند سال پہلے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کی ماں گاؤں کی عورتوں کی حاکم تھی اور بدر گاؤں کے مردوں کا۔ وہ شاہ حویلی کا اکلوتا وارث تھا جو اپنے بزنس کے ساتھ گاؤں کے تمام معاملات کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتا تھا اور سب کچھ بہت اچھے سے بیلنس کرتا تھا۔ 6 سال پہلے اس کی اور فریال کی ملاقات اس کے آفس میں ہوئی تھی۔ وہ شہر کی خوبصورت پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی تھی، مگر پہلی ملاقات میں ہی دونوں ایک دوسرے کو پسند کر بیٹھے اور پھر چند ہفتوں میں ہی بدر نے اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ اس شادی سے فریال کے والدین کو بہت مسئلے تھے کہ وہ کیسے گاؤں میں جا کر ایڈجسٹ کرے گی، مگر فریال نے صاف کہہ دیا کہ وہ بدر سے محبت کرتی ہے اور اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گاؤں میں جا کر گزارا کر سکتی ہے، اور وہ چند ماہ میں ہی حویلی کے ماحول میں ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ فریال اس کے پاس آئی اور صوفے کے پیچھے کھڑی ہوتی وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتی، اس کے ماتھے پہ لب رکھ چکی تھی۔ بدر کے سینے میں سکون اتر گیا۔ کیا ہوا؟ بہت تھک گئی؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ بدر نے آنکھیں کھولیں، اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے لایا، پھر بنا کچھ کہے اسے اپنی جھولی میں بٹھا لیا۔ فریال کے چہرے پر ویسی ہی نرم مسکراہٹ تھی۔ اب تم میرے پاس ہو تو ساری تھکاوٹ اتر گئی، وہ محبت سے کہتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے شدت سے اس کی سانسیں اپنے اندر انڈیلتا خود کو سکون پہنچانے لگا، اور فریال بھی اس کی شرٹ کاندھوں سے تھامے اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب فریال کا سانس بگڑنے لگا تو بدر نے خود کو روکا اور اس کے لب آزاد کیے، اس کے سینے پر سر رکھے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بدر، آپ کی محبت میرے لیے کبھی کم تو نہیں ہوگی نا؟ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ کبھی نہیں، بدر نے اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے یقین دلایا، مگر اماں سائیں کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ بہت ناراض ہیں مجھ سے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ بدر، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے بدر کے سینے میں مزید خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ پریشان مت ہو، اماں سے چھپانے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے کہا نا کہ جب تک میں ہوں کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی اسے اپنے بازوں میں اٹھائے صوفے سے اٹھا، اور اب اس کا رخ بیڈ کی طرف تھا۔ فریال نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا، اسے بیڈ پر لٹاتا اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ فریال کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے، تم میرا سکون ہو، اور جب تک میں تمہاری قربت میں خود کو گم نہ کر دوں سکون نہیں آتا۔ وہ اس کی شرٹ کاندھوں سے سرکاتا اس پر جھکا۔ فریال نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ بدر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھتا جیسے سکون کی وادیوں میں سفر کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ 30 سالہ فریال، سفید دودھیا رنگت، اس کے خوبصورت نقوش اور اس سے زیادہ اس کا پروقار ہونا۔ وہ جانتی تھی کب اسے اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے۔
اس مرد کو اپنی اداؤں سے پاگل کرنے کا ہنر رکھتی تھی، اور سب سے خوبصورت اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں جن پر بدر مرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ ان کی محبت کی سرگوشیوں سے گونجنے لگا تھا، جبکہ نیچے کمرے میں ونڈو کے پاس بیٹھی زرین اپنی خوبصورت ہیزل براؤن آنکھوں سے آسمان کو دیکھتی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ 22 سالہ خوبصورت ملائی جیسی سفید جلد والی چھوئی موئی سی لڑکی بے حد پیاری تھی، مگر اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ باہر آسمان پر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں کھڑی ونڈو سے باہر لان کے مناظر دیکھ رہی تھی، جہاں سردار بدر شاہ اپنی شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے 2 گارڈز نے ایک مرد کو گھٹنوں کے بل جھکا رکھا تھا۔ زریں اسے پہچانتی تھی، وہ اس کا کزن تھا، وہی کزن جس نے اس روز زریں کو تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جرگے کا فیصلہ ہو رہا تھا اور اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو فریال اس کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ دونوں اب ایک ساتھ باہر بدر کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے زریں کے اس کزن سے بات کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی کی کسی عورت پر میلی نگاہ ڈالنے کی، چاہے وہ حویلی کی کسی ملازمہ کی بیٹی ہی تھی؟ بدر کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں بے قصور ہوں، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ اس مرد نے ڈھٹائی کی حد کر دی۔ زریں کے چہرے کے رنگ اڑے۔ اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ بدر نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے سردار صاحب، وہ سالوں شہر میں رہی ہے، وہاں نہ جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا۔ ایسی لڑکیوں کو ہنر ہوتا ہے مردوں کو قابو کرنے کا، اور میں سب کچھ جانتے بوجھتے اس سے شادی کرنے کو تیار تھا، مگر وہی بد کردار۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ بدر نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اب اگر تم نے اس کے خلاف ایک بھی لفظ بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اب سردار بدر شاہ کی حفاظت میں ہے، اور آج کے بعد تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بدر نے ماتھے کو مسلتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کیا۔ کیوں سردار صاحب؟ کہیں آپ کا بھی تو اس پر دل نہیں آ گیا؟ کم بخت ہے ہی اتنی حسین کہ کسی بھی مضبوط مرد کا ایمان خراب ہو جائے۔ بدر کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے اپنے گارڈ کے ہاتھ سے گن لی۔ اگر مجھے اسے حفاظت دینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، مگر تمہاری سزا صرف موت ہے، اور یہی سردار بدر شاہ کا انصاف ہے۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے کہتے گولی چلا چکا تھا، جو اس مرد کے ماتھے کے بیچوں بیچ پیوست ہوئی، اور پھر بس اس کا وجود بے جان ہو کر زمین پر جا گرا۔ زریں کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ فریال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پریشان مت ہو بدر، جب تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی تم پر میلی نگاہ اٹھانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیا تم نے سردار کا انصاف۔ فریال کی بات پر زریں نے خود پر قابو پایا اور بس سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو اب تم اپنے دل و دماغ سے ہر خوف نکال دو، اس حویلی میں تم بے حد محفوظ ہو۔ زریں نے بس سر کے خم سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور فریال کمرے سے باہر آئی تو اس نے دروازے میں ہی بدر کی ماں ترنم بیگم کو دیکھا، اور فریال فوراً سر جھکا گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا اماں؟ آپ نے مجھے آواز دے لی ہوتی۔ فریال کے لہجے میں بس ادب تھا۔ بدر کے ساتھ میرے کمرے میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم دونوں سے۔ وہ سخت لہجے میں حکم سنا کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ زریں نے دروازے میں کھڑی ہوتے ایک نظر فریال کو دیکھا، جو پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی بڑی بیوی جی کا اس حویلی میں ایسا روب اور دبدبہ تھا کہ فریال بھی ان سے ڈرتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی، اور حویلی میں وہی ہوتا تھا جو وہ حکم دیتی تھی۔ زریں واپس پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اب ترنم بیگم کے کمرے میں موجود تھیں۔ فریال بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، البتہ بدر کافی مطمئن بیٹھا تھا۔ تم جانتے ہو بدر، تم اس حویلی کے واحد سپوت ہو، اور تمہارے بعد تمہاری اولاد ہی ہماری وارث ہوگی۔ جانتے ہو اس حویلی کے اکلوتے مرد ہونے کے ناطے تم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تمہیں ہر حال میں اس خاندان کو وارث دینا ہوگا، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس خاندان کو، گاؤں کو ایک وارث چاہیے جو ہماری نسل، ہماری کرسی اور ہماری وراثت کو سنبھالے۔ ان کے ایک ایک لفظ میں سختی اور حکم تھا۔ اماں، ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ بدر نے بس ایک فقرہ بولا تھا۔ ترنم بیگم کو تو غصہ آ گیا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے بدر شاہ، یا بیوی کی محبت میں دماغ سے پیدل ہو گئے ہو؟ بچہ اڈاپٹ کرنے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر کسی غیر کا خون ہمارا وارث نہیں ہوگا۔ وارث صرف تمہارا اپنا خون ہوگا، تمہاری اولاد۔ تم نے فریال سے شادی کی ضد کی، میں نے تب تمہاری ضد مانی،
شہر کی اس لڑکی سے تمہاری شادی کروائی۔ میں مانتی ہوں فریال اچھی بچی ہے، مگر 6 سال بہت ہوتے ہیں بدر شاہ۔ یہ عورت 6 سال میں اب تک تمہیں اولاد نہیں دے سکی۔ سونے پر سہاگا یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دوسری شادی کرو گے۔ اگر یہ وارث نہیں دے سکتی تو دوسری عورت دے گی، مگر تمہارا سردار ہونے کی حیثیت سے اس خاندان کو وارث دینا کتنا ضروری ہے یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم فریال کو چھوڑ دو، تم بے شک اسے ساری زندگی اپنی بیوی بنا کر رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اب تمہیں دوسری شادی کرنی ہوگی اور یہ میرا حکم ہے۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا چہرہ سرخ کر گئے۔ آپ کو کیا ہو گیا اماں؟ بدر نے فریال کا بازو پکڑے اسے اپنے قریب کیا اور اب نرمی سے اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ چلیں آپ کی بات مان کر میں دوسری شادی کر بھی لیتا ہوں، تو کوئی بھی لڑکی اتنی بیوقوف نہیں ہوگی کہ یہ جانتے ہوئے مجھ سے شادی کرے کہ میں فریال سے محبت کرتا ہوں اور بچہ پیدا ہوتے اسے فریال کے حوالے کر دوں گا۔ اماں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ہاں اماں، میری دوسری شادی کرنے کی ایک ہی شرط ہے۔ شادی صرف وارث کے لیے ہوگی، جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا میں اسے فریال کی جھولی میں ڈال دوں گا اور وہی میری اولاد کو پالے گی۔ اگر اس شرط پر کوئی بھی لڑکی مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تو مجھے منظور ہے۔ فریال نے حیرت سے بدر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم دوسرے نکاح کا ذہن بنا لو، لڑکی ہم ڈھونڈ چکے ہیں۔ بدر نے بس سر ہلایا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے فریال کو بیڈ پر بٹھایا اور اب اسے پانی پلا رہا تھا۔ بدر، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ دوسری شادی کر لیں، میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں آپ کی اولاد کے قہقہے سنائی دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ اماں کی بات مان لیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو فریال، مجھے خود دوسری شادی کا کہہ رہی ہو۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کے سامنے وہ شرط رکھی تھی تاکہ ان کے دماغ سے وہ خیال نکال دوں۔ تم مجھے کسی اور کے ساتھ بانٹ سکو گی؟ فریال کی آنکھوں میں مضبوطی تھی۔ اماں کی بات ٹھیک ہے اور میں آپ کو کسی اور کے ساتھ بانٹ لوں گی، کم سے کم یہ آپ سے دور ہونے سے تو بہتر۔ شکر ہے اماں نے یہ نہیں کہا کہ فریال کو چھوڑ دو، اور آپ نے ہی تو کہا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ اس عورت کو چھوڑ دیں گے، تو بس مجھے منظور ہے، اور اب آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گی، آپ کو میری قسم۔ فریال نے اسے بے بس کر دیا۔ بدر کی آنکھوں میں تکلیف تھی، مگر اس نے خاموشی سے فریال کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کا لباس اور ہلکی پھلکی جولری اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ نام کی بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ترنم بیگم کے ساتھ فریال کمرے میں داخل ہوئی۔ تم تیار ہو؟ یہ سوال پوچھنے والی فریال تھی۔ زرین نے بس سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جب ہم پیغام بھیجیں گے تو اسے لے کر باہر آ جانا۔ ترنم بیگم فریال کو حکم سنا کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد زرین نے بے بسی سے فریال کو دیکھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا بی بی سائیں، آپ پلیز کچھ کریں نا۔ میں کیسے سردار سائیں سے نکاح کر سکتی ہوں، اور آپ تو ان کی بیوی ہیں، آپ خود کیسے یہ سب ہونے دے رہی ہیں؟ زرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فریال اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ریلیکس رہو زرین، اور جہاں تک رہی بات اس نکاح کی، تو دیکھو اگر تم بدر سے نکاح کرو گی تو ہمیشہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہاں حویلی میں ایک ملازمہ کی بیٹی بن کر رہنے سے تو اچھا ہے نا کہ تم سردار سائیں کی بیوی بن جاؤ، اور باقی سب تم جانتی ہی ہو کہ حویلی کو وارث کی ضرورت ہے جو انہیں میں نہیں دے سکتی، وہ تم دو گی، اور مجھے بدر کے دوسرے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنی خوشی سے تمہارا اور ان کا نکاح کروا رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی بھی بدر کو مجھ سے چھینو گی نہیں، پر ایک واحد تم ہی ایسی لڑکی ہو پورے گاؤں میں جو مجھے اور بدر کو اولاد کی خوشی دے سکتی ہو۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچہ میں سنبھالوں گی، بس تمہیں اسے میری جگہ اپنی گود دینی ہوگی، کیونکہ تم جانتی ہو نا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بات کے آخر میں فریال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو تکلیف نہ دوں۔ آپ بہت اچھی ہیں بی بی سائیں، میں نے آپ جیسی عورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جو خود اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کرے، مگر میں اپنی اوقات جانتی ہوں، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں جانتی ہوں زرین، تم بہت اچھی ہو، چلو آؤ۔ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ زرین کی آنکھوں کے سامنے چند دن پہلے کا منظر گھوما جب ترنم بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ دیکھو زرین،
تمہاری ماں میری بہت وفادار تھی، وہ بہت اچھی عورت تھی، اور اس نے تمہاری تربیت کیسی کی ہم سب جانتے ہیں، اور بدر نے خود تمہیں اس حویلی میں اپنی حفاظت کے حصار میں رکھا ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ اس جان کی قیمت ادا کرنے والے کا احسان اتارنے کا۔ اب تمہیں سردار سائیں کی مدد کرنی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں تم بدر سے نکاح کرو، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ فریال سے محبت کرتا ہے، مگر وہ اس حیثیت پر پوری نہیں اترتی کہ اس خاندان کو وارث دے۔ اسی لیے ہمیں جیسی ٹھنڈے مزاج اور معصوم سی لڑکی کی ضرورت ہے، وہ صرف تم ہو، اور اگر تم چاہو تو سردار بدر کو اولاد دے کر اس حویلی کی مالکہ بھی بن سکتی ہوں۔ تمہارا فریال سے کوئی مقابلہ نہیں، مگر اب وقت ہے تمہارا۔ اگر چاہو تو اپنی قسمت خود لکھو، یہ ہمارا حکم ہے۔ درخواست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم۔ تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ بدر نے جو سارے گاؤں کے سامنے تمہاری عزت اور کردار کا دفاع کیا، اب اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ زری حیرانی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں انکار کرنے کی گستاخی نہیں کرنا چاہتی بڑی بیگم سائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، مگر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں کیسے سائیں کی بیوی بن سکتی ہوں؟ وہ چاہ کر بھی انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سالوں اس کی ماں کو اس حویلی میں انہوں نے ہی رکھا تھا، ہر سالوں جو وہ پڑھ پائی اس کا خرچہ بھی حویلی والوں نے ہی اٹھایا تھا۔ وہ تو بس معمولی سی ملازمہ کی بیٹی تھی جس کے باپ نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو بس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی نا، تو وہ ترنم بیگم کو نہ کہہ سکتی تھی، نہ ہی ان کے خلاف جا سکتی تھی۔ فریال کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اس لاؤنج کے صوفے پر اسے بٹھا چکی تھی۔ اس کے سامنے بدر بیٹھا تھا، مگر وہ ہمت نہیں کر سکی اسے دیکھنے کی، اور پھر کچھ دیر میں ہی ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ ایک معمولی سی ملازمہ سردار کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اسے موقع دیا تھا فرش سے عرش تک جانے کا، مگر وہ صرف ایک سادی سی معصوم سی لڑکی تھی جو بس اپنی حفاظت چاہتی تھی، جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو بدر کو کمرے میں چکر کاٹتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ بدر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو زریں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے قریب آ گئی۔ فریال کی آواز سے بدر نے اسے دیکھا۔ پلیز فریال، پہلے ہی تمہاری ضد پر میں نے اس سے نکاح کر لیا، مگر میں ابھی تک اس نکاح کو پروسیس نہیں کر پا رہا، اور اب تم مجھے اس کے سامنے جانے پر مجبور نہ کرو۔ بدر کی آواز میں شکست اور بے بسی تھی۔ فریال کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے بدر، میرے لیے یہ سب آسان ہے؟ مگر آپ کی اماں کی حویلی کی اور اس خاندان کی خوشی کے لیے میں نے اتنا بڑا دل کیا، اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو آپ میرے صبر کو ضائع تو مت کریں۔ آپ کو جلد سے جلد اس کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد اماں کو خوشخبری دے، اور بس پھر آپ بے شک اس کی شکل بھی مت دیکھیے گا، مگر پلیز ابھی آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا۔ مگر بدر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ معصوم ہے بہت، اوپر سے 10 سال کا فرق ہے ہماری عمر میں۔ اماں کو تو بس وارث کی ضد کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر تم تو کم سے کم سمجھو۔ بدر کی آواز میں ایک بار پھر بے بسی گھل گئی۔ میں آپ کو سمجھتی ہوں بدر، اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد سب ختم ہو سکے، اور جب آپ کو میں خود اجازت دے رہی ہوں اس عورت کے ساتھ رات رہنے کی، تو پلیز جائیں نا، میرے صبر کو مت آزمائیں۔ اسے بازو سے پکڑے کمرے سے باہر لا چکی تھی۔ فریال، مت کرو مجھے مجبور، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں۔ تم واش روم میں رو رہی تھی نا؟ بدر نے تڑپ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ یہ آنسو تو بس عارضی ہیں بدر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پلیز آج رات کے لیے مجھے بھول کر جائیں، اور اب اگر آپ صبح ہونے سے پہلے کمرے میں واپس آئے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے بدر کچھ کہتا وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ بدر نے دروازہ نوک کیا، مگر فریال نے کتنی ہی دیر نوک کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تو بدر محبت کی کمزوری میں پگھلتا کیا کرتا، مجبوراً اسے نیچے جانا پڑا۔ وہ نیچے زریں کے کمرے میں آیا جو بیڈ کی ایک سائڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ بدر کو اسے ایسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ادب میں سر جھکا دیا۔ بدر اس کے بالکل پاس آ گیا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس ہی بیڈ پر بٹھا لیا۔ زریں ایسے اس کے ہاتھ پکڑنے پر گھبرا گئی، مگر پھر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سب سے پہلے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی، تمہیں خود سے 10 سال بڑے مرد کا نکاح کرنا پڑا۔
جو پہلے سے ہی شادی شدہ بھی ہے۔ بدر آج اس کے سامنے بیٹھا ایک عام مرد یا بس شوہر کی طرح بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سردار والا روب نہیں تھا۔ زرین خاموشی رہی کیونکہ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ بدر اس لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ وہ تو بس اسے غصے کا سخت انسان سمجھتی تھی۔ میں فریال سے بہت محبت کرتا ہوں زرین، نہ تو میں اسے اور نہ ہی اس کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہتا ہوں، مگر میں چاہ کر بھی اماں کی دوسری شادی والی بات کو رد نہیں کر سکا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ صحیح ہے۔ سردار ہونے کی وجہ سے میری نسل کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ شاید تمہیں یہ لگے کہ ہم سب مطلبی لوگ ہیں اور تمہیں کسی مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر یقین کرو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بدر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو زرین نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، اور اسے ایک لمحے بدر کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی اور اس کا وہ معصوم چاند سا چہرہ، بدر چاہ کر بھی اس لمحے خود کو اس لڑکی کی خوبصورتی میں غرق ہونے سے روک نہیں سکا۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ فریال سے محبت کرتا تھا اور فریال بھی بہت خوبصورت تھی، مگر زرین کے چہرے پر کومومری والی معصومیت کسی بھی انسان کو اس کا دیوانہ کر سکتی تھی۔ اگر آپ کی ساری باتیں سچ ہیں سائیں، تو ابھی آپ مجھ سے کہیں تو پھر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ زرین نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ بدر نے چونک کر اس کا ہاتھ دیکھا۔ اگر آپ صرف مجھ سے اولاد چاہتے ہیں تو میں آپ کو اولاد دوں گی، مگر حویلی میں آپ کا وارث آنے کے بعد آپ نہ تو مجھے طلاق دیں گے، نہ ہی مجھے حویلی سے باہر نکالیں گے۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، جب تک بچے کو میری ضرورت ہوگی تب تک بچہ میرے پاس رہے گا۔ باقی چھوٹی بی بی سائیں جیسے مرضی آپ کی اولاد سے پیار کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اتنی بیوقوف تو میں بھی نہیں کہ بنا کسی حفاظت اور ضمانت کے میں آپ کی مدد کروں۔ آپ کو اولاد چاہیے اور مجھے آپ کا نام۔ میری بھی ویسی ہی عزت ہونی چاہیے جیسے اس پورے گاؤں میں آپ کی پہلی بیوی کی ہے۔ مجھے آپ سے دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ایک عزت دار زندگی چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں تو آپ مجھے چھو سکتے ہیں، میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ گستاخی معاف سائیں، مگر اب میں آپ کے نکاح میں ہوں تو اصولاً میں آپ کو نہ کہہ سکتی ہوں، اور جتنے آپ غیرت مند مرد ہیں بیوی کی نہ کا مطلب نہ ہی سمجھتے ہیں نا۔ بدر بے حد حیرانی سے زرین کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اسے زرین جیسی سادی اور معصوم سی لڑکی سے اس طرح کی باتیں اور ایسے وعدے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ابھی بھی اپنے جواب کی منتظر تھے، اور بدر وہ نہیں جانتا کب اس نے زرین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کب اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے، مجھے تمہارا ہر ایک وعدہ، یا اگر تمہاری زبان میں شرط کہا جائے تو منظور۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوئی تمہیں تمہارے حقوق دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، کب، کیسے، مگر اب جب زرین اس کے سامنے اس کے بے حد پاس بیٹھی تھی تو اس وقت وہ فریال کو بھولنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا فریال اوپر اس وقت کمرے میں کس حال میں ہوگی، شاید رو رہی ہو، مگر چند لمحوں کے لیے وہ اپنے ذہن سے فریال کو بالکل محو کر چکا تھا۔ شکریہ سائیں، میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی، ہمیشہ آپ کی فرما بردار اور وفادار رہوں گی۔ اس کی اس قدر تابعداری پر نہ چاہتے ہوئے بھی بدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم اتنی حسین کیوں ہو کہ میرا دل و دماغ لمحوں میں تمہارے قابو میں ہو چکا ہے۔ بدر نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا، ایسے کہ اس کے ہونٹ زرین کے گالوں سے مس ہوئے۔ اس حسن نے بہت رسوا کیا ہے سائیں، بہت بار اپنی عزت بچا کر بھاگی ہوں، کبھی سوچا نہیں تھا اس عزت کو جس ہونے والے محرم کے لیے بچا رہی ہوں وہ آپ ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ میں خود کو بہت بدقسمت سمجھتی تھی جسے اس کے اپنے باپ نے بیٹی ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا تھا میں منحوس ہوں۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بدر کو تکلیف ہوئی تھی، اتنی کہ حد نہیں۔ زرین رو نہیں، اب میں ہوں نا تمہاری زندگی میں، تم اب میری عزت ہو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی آج سے میری ہے۔ ان خوبصورت آنکھوں میں آج کے بعد میں آنسو برداشت نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بدر نے بے حد اپنائیت سے کہتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، پھر اس کی آنکھوں پر اور پھر اس کے سرخ ہوتے گالوں پر۔ زرین کو اس کے لمس سے سکون ملا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید پہلی بار وہ کسی کے حصار میں آئی تھی، اور وہ بھی محرم۔
اس کا شوہر، شاید خدا نے سالوں کے صبر کا آج انعام دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے زندگی کی ہر تکلیف یاد آئی تھی۔ بدر نے اس کے گرد حصار بنایا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ زری کا دوپٹہ اب اس کے سر سے اتر کر اس کے گلے تک آ گیا۔ جب وہ رو کر کچھ پرسکون ہوئی تو بدر نے سائڈ ٹیبل لیمپ سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اب اسے پانی پلا رہا تھا۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا مگر کوشش کروں گا تم میں اور فریال میں انصاف کر سکوں۔ بدر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا، اور پھر وہ نہیں جانتا کہ کیسے اس خوبصورت لڑکی کی قربت میں بے قابو ہوتا اس کے لبوں پر جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ زری شاید اس کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اس نے فوراً بدر کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتا خود کو جیسے سکون دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ زری کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ جیسے ہوش میں آیا، جلدی سے اس کے لب آزاد کیے۔ وہ بری طرح بگڑتے اپنے سانسوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بدر کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر تھے اور اب وہ اس کی گردن پر لب رکھ رہا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی مگر زری کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ہاں، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ سردار بدر کی زندگی میں شامل ہونے والی دوسری عورت ہے، اور دوسری تو ہمیشہ دوسری ہی رہتی ہے۔ جبکہ اس کی سوچوں کے برعکس بدر اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ زری نے خود کو اسے سونپ دیا تھا مگر کہیں اندر وہ یہ جانتی تھی کہ وہ بس یہاں وارث کے لیے استعمال کیے جانے والا وجود ہے۔ بس رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی اور وہ اس رات کے ساتھ ہی سردار بدر شاہ کی روح اور دل کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ مگر آگے کیا ہونے والا تھا یہ زری کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ چند ہفتے گزر گئے تھے اور گزرے دنوں میں ترنم بیگم تو بہت خوش رہنے لگی تھی۔ فریال اور زری بھی بالکل دوستوں کی طرح حویلی میں رہتی۔ فریال کا رویہ بہت بہتر تھا، جیسے زری اس کی سوتن نہیں ہو، دوست ہو، مگر ان دونوں میں بدر محسوس کر سکتا تھا کہ فریال اس سے آہستہ آہستہ دور جاتی جا رہی ہے۔ آج بھی وہ 11 بجے کے قریب تھکا ہارا آفس سے آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فریال دائیں جانب کروٹ لیے موبائل چلا رہی تھی۔ بدر بیگ صوفے پہ رکھتا اس کے پاس آیا، اس کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ فریال اس کے لمس میں ہوش میں آئی۔ آ گئے آپ؟ وہ کچھ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں آ گیا، مگر تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بدر نے اپنے شوز اتارے پوچھا۔ نہیں، مجھے لگا شاید آپ نیچے اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ بدر نے چونک کر فریال کو دیکھا جو موبائل سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ یہ کیسا طنز تھا فریال؟ بدر کو شاید حیرانگی ہوئی۔ طنز تو نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں بدر، کیونکہ میں تو بے صبری سے اس خوشخبری کا انتظار کر رہی ہوں نا، جس کے لیے میں نے آپ کی دوسری شادی کروائی تھی۔ بدر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر وہ ضبط کرتا فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب فریش ہوتا باہر آیا تو کمرے کی ڈم لائٹس آن تھیں اور فریال اس پوزیشن میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ بدر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے، آج میری جان ناراض ہے کیا مجھ سے؟ بدر نے بہت محبت سے پوچھا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جسے فریال لمحوں میں ہی جھٹک گئی۔ پلیز بدر، میرا موڈ نہیں ہے، میرے قریب مت آئیں۔ بدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ فریال، آج سے پہلے تو ایسا نہیں کرتی تھی۔ فریال، کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بدر نے پیار سے پوچھتے اس کے گال پہ لب رکھے، جب فریال نے ایک بار پھر اسے خود سے دور کیا۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آج میرا دل نہیں چاہ رہا آپ میرے قریب آئیں، تو پلیز دور رہیں مجھ سے، اور اگر اتنی ہی آگ لگی ہے آپ کے اندر تو اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں۔ فریال غصے سے چلائی اور بدر خاموشی سے بیٹھ سے اٹھ گیا۔ فریال پیار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا بدر جائیں یہاں سے، ورنہ میں کمرے سے نکل جاؤں گی۔ فریال کو آج کیا ہوا تھا؟ وہ اس کی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس کے ایسے غصہ کرنے پر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب اس کا غصہ اترے گا تو پھر وہ اس سے آرام سے بات کرے گا۔ شاید ابھی فریال کو اکیلا چھوڑنا ہی بہتر تھا، اور نیچے زریں کے کمرے میں آیا۔ وہ ونڈو کے پاس کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اور پھر قدموں کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو بدر کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ بدر آج یہاں اس کے کمرے میں آئے گا۔ وہ ہفتے میں زیادہ دن فریال کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور زہی جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور شاید اسے اس محبت پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ نہ ہی اس نے کبھی بدر سے فضول بحث کی تھی۔ یہاں
زرین کے سوال پر بدر کو اب غصہ آنے لگا. کیوں؟ یہاں نہیں آ سکتا؟ یا پھر تم بھی مجھے فریال کی طرح کمرے سے نکالنا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں جو فریال کی باتوں کی وجہ سے تلخی آئی تھی وہ زرین پر نکل گئی. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. آپ کا کمرہ ہے، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، آپ جب مرضی یہاں آ سکتے ہیں. آپ نے کھانا کھایا؟ جہاں تک اسے معلوم تھا آج بدر آفس سے کافی لیٹ آیا تھا. یقیناً اس نے ابھی تک ڈنر بھی نہیں کیا ہوگا. بدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا. آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں. بدر کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھتے ہوئے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا اور اسے بے حد حیرانگی ہوئی. ایک لمحے کے لیے اس نے فریال اور زرین کا موازنہ کیا. زرین نے اس سے کھانے کا پوچھا مگر فریال نے کبھی اس سے کھانے کا نہیں پوچھا تھا. زرین کے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے بھی فریال اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر چاہے بدر آفس سے وقت پر گھر آئے یا پھر لیٹ، ہمیشہ ملازمہ خود ہی کھانا لگا دیتی تھی اور اسے پیغام دے دیا کرتی تھی. مگر فریال کو کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اس کے شوہر نے کچھ کھایا یا پھر نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بدر کو ایسا لگا جیسے شاید زرین بیہیویئر کے حساب سے فریال سے بہتر تھی. ابھی وہ دونوں کا موازنہ کرنے میں مصروف تھا جب زرین کی آواز سے ہوش میں آیا. سائیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کھانا لا دوں؟ وہ اس سے اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ اکثر وہ رات کو لیٹ جب آتا تھا تو بزنس میٹنگ میں کھانا کھا کر آتا تھا. ادھر آؤ میرے پاس. بدر نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو زرین اس کے قریب آ گئی. وہ صوفے پر بیٹھا، زرین کا ہاتھ پکڑے اسے بھی صوفے پر بٹھایا. میری اتنی پرواہ کرنے کا شکریہ، مگر آج سے تم مجھے یہ سائیں نہیں کہو گی، بدر کہا کرو مجھے، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، کوئی گاؤں کی عام عورت نہیں. اور گاؤں کی کسی عام عورت اور میری بیوی میں تو فرق ہونا چاہیے نا. مجھے پورے حق سے بدر کہا کرو. وہ نرمی سے کہتے اس کا ماتھا چوم چکا تھا اور ابھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. فریال کی باتوں کی وجہ سے میری بھوک ہی مر گئی. اس کے چہرے پر بات کے آخر میں تلخی گھلی. ایسے کیسے کچھ نہیں کھائیں گے آپ؟ میں بھی آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں. وہ ابھی صوفے سے اٹھی ہی تھی، سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی اچانک اس کا جی متلایا. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے واش روم بھاگی. بدر اس کے ایسے واش بیسن پر جھک کر کھانسنے کی وجہ سے اس کے پیچھے ہی واش روم آیا. 5 منٹ تک ایسے نڈھال ہونے کے بعد جب دل کو سکون ہوا تو چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی. وومٹنگ کی وجہ سے لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. زرین کیا ہوا؟ تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں. بدر نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے لے کر واش روم سے باہر آیا. پتہ نہیں، آج صبح سے دل گھبرا رہا ہے. جو بھی کھا رہی ہوں سب کچھ وومٹنگ سے باہر نکلتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ چکر آنے کی وجہ سے وہ بدر کی باہوں میں ہی لہرا کر گری. زرین، زرین! بدر اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا مگر شاید وہ چکر آنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی. بدر نے جلدی سے اسے باہوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اب اس کا رخ اپنے موبائل کی طرف تھا جبکہ حویلی پر رات گہری ہوتی جا رہی تھی. حویلی پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور کمرے سے باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا آج حویلی میں معمول سے زیادہ ہی رونق تھی. وہ نیچے آئی تو ترنم بیگم ملازمین کو مٹھائی کھانے کا کہہ رہی تھی. کیا بات ہے اماں، آج سب بہت خوش ہیں، کوئی خاص خوشی ہے کیا؟ فریال کے سوال پر ترنم بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا. ہاں بالکل بہو رانی، آج کا دن اس حویلی پر خوشیاں لے کر اترا ہے اور تم بھی مٹھائی کھاؤ، منہ میٹھا کرو. ہمارا بدر باپ بننے والا ہے، بہت جلد حویلی میں وارث آنے والا ہے. بھائی زرین نے تو چند ہفتوں میں ہی ہمیں وہ خوشخبری سنا دی جس کا انتظار میں پچھلے 6 سالوں سے کر رہی تھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکی بہت قسمت والی ہے، اسی لیے تو میں نے اپنے بدر کا نکاح اس سے کروایا تھا. اور فریال جس نے ابھی ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ٹکڑا پکڑا ہی تھا، ترنم بیگم کی اگلی بات پر اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے. ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ سب کچھ ہار گئی، لیکن بھی جلد ہی اس نے خود کو ریلیکس کیا. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آخر اسی لیے تو ہم نے بدر کی دوسری شادی کروائی تھی. آپ کی خواہش اور خوشی پوری ہو گئی، بہت بہت مبارک ہو اب آپ کو. اس نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس سے پہلے ترنم بیگم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی وہ جلدی سے چہرہ موڑ گئی مگر دوبارہ ملازمین کے ساتھ مصروف ہو گئی. اور فریال کا دل کہہ چکا تھا جیسے وہ سب کچھ اب کھو دے گی، شاید بدر کو بھی. مگر نہیں، بدر تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا. اس کا رخ اب زرین کے کمرے کی طرف تھا. اس کے کمرے کے دروازے تک آئی. دروازہ کھلا تھا جس سے اس کی نگاہ سیدھا کمرے میں موجود بیڈ پر گئی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے. بدر نے زرین کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. ان کی باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی.
تم نے آج مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا انتظار میں سالوں سے کر رہا تھا۔ بہت شکریہ زریں، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بدر نے زریں کا ماتھا چوما اور زریں تو بس شرم سے لال پیلی پڑ رہی تھی اور دروازے میں کھڑی فریال کو لگا جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئی۔ اگر وہ بھی بدر کو اولاد کی خوشی دے پاتی تو شاید نظارہ آج کچھ الگ ہوتا۔ زریں کی جگہ آج وہ بدر کے سینے سے لگی ہوتی۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ اسے احساس نہیں ہوا۔ بدر کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ فریال، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا۔ فریال نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے اماں سائیں نے بتایا۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں بدر، تمہیں بھی مبارک ہو زریں۔ بدر اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ اسے فریال کی تکلیف سے تکلیف ہوئی۔ ادھر آؤ میرے پاس فریال۔ اس نے زریں کے گرد حصار توڑا اور اب فریال کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں بس مبارکباد دینے آئی تھی۔ اس وقت میں سے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے سوچا تمہیں یاد کروا دوں زریں، تم بدر کی اولاد صرف پیدا کرو گی، اس کی ماں میں ہی بنوں گی۔ بنو گی نا بدر؟ اس نے کسی خوف کے تحت بدر کو دیکھا۔ بدر کی نگاہیں زریں تک گئیں جو اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ پیدا کوئی بھی کرے، ماں آپ ہی ہوں گی۔ زریں کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ فریال کو کچھ حوصلہ ہوا اور پھر وہ وہاں نہیں رک سکی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ بدر نے زریں کا ہاتھ پکڑا۔ میں سمجھ سکتا ہوں وہ تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف جائز ہے، میں اسے دیکھ لوں؟ زریں نے سر ہلایا۔ آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں اس وقت سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے بھی کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں۔ زریں کی اتنی سمجھداری دیکھ کر بدر کو اس پر مزید پیار آیا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زریں کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جس دن آپ کو سچائی کا علم ہوگا اس دن کیا ہوگا سردار بدر شاہ؟ کیا آپ کبھی جان پائیں گے کہ آپ کی بیوی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اب شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وارث، میں ہوں آپ کی اولاد کی ماں۔ اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا اور اس کی سرگوشی کمرے کی چار دیواری میں ہی دم توڑ گئی۔ اس خوشخبری کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ویسے ترنم بیگم کی نظر میں زریں کی عزت بڑھتی جا رہی تھی، تو وہیں فریال کو اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ بدر کو کھو نہ دے۔ اسی لیے وہ زیادہ تر وقت بدر کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھتی تھی۔ وہ بدر کو بہت کم زریں کے پاس جانے دیتی تھی، مگر زریں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی ملازمہ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس حویلی میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ بدر ہفتے میں ایک دو بار ہی اس کے پاس آتا تھا، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، مگر زریں کے لیے یہ بھی بہت تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بدر اس کے لیے مخلص ہے۔ جب پہلی بار ان دونوں نے اپنے بچے کی دھڑکن سنی، وہ احساس، وہ خوشی زریں اور بدر دونوں کے لیے بہت خاص تھا۔ پھر جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کا رزلٹ انہیں بتایا تو بدر کے چہرے پر ویسی ہی خوشی تھی جیسے زندگی میں پہلی بار وہ خوش ہوا ہو۔ زریں ڈاکٹر کے وہ الفاظ کبھی نہیں بھول سکتی جب ڈاکٹر نے کہا تھا، کانگریچولیشنز، اٹس اے بیبی بوائے۔ اور یہ خبر جاننے کے بعد بدر نے کیسے اسے اپنے سینے سے لگا کر کتنی محبت سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مجھے اتنی خوشی دینے کے لیے بہت شکریہ۔ تم نے آج مجھے صرف اولاد نہیں دی، تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ باپ ہونا کتنا انوکھا احساس ہے۔ جبکہ زریں نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے بدر، اللہ نے فرمایا ہے کہ اولاد مرد کا نصیب ہوتی ہے، عورت کا نہیں، اور یہ اولاد، یہ وارث، یہ آپ کا نصیب تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیر سے ملا ہو، لیکن یہ آپ کا نصیب تھا، اور اب آپ کا نصیب کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ حویلی کا ہر فرد دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا جب حویلی کا وارث ان کی گود میں آئے گا۔ ترنم بیگم تو بہت خوش تھیں، جبکہ فریال سوچ چکی تھی جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا وہ اسے بدر سے لے لے گی اور پھر خود اس کی ماں بن کر اس کی حفاظت کرے گی، اسے پالے گی، اور بدر سے کہے گی کہ وہ زریں کو چھوڑ دے، کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ چاہے مرد اپنی پسندیدہ عورت سے سالوں سے ہی محبت کرتا ہو، لیکن جب دوسری عورت اسے وارث دیتی ہے، اسے اولاد دیتی ہے، اسے باپ کے عہدے پر فائز کرتی ہے، تو پھر اس مرد کے لیے دوسری عورت زیادہ محبت کی حامل بن جاتی ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب زریں نے ایک جان سے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے آس پاس دیکھا، وہ ہاسپٹل کے روم میں تھی۔ اسے اپنے سارے وجود میں عجیب سی درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ تک آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا بچہ، اس کی اولاد اب اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ
گھبرا کر چیختی اس کی نگاہ کمرے میں داخل ہوتے بدر تک گئی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر ہی بیٹھ گیا۔ بدر، ہمارا بچہ؟ وہ بس 3 لفظ ہی ادا کر سکی۔ سب ٹھیک ہے زرین؟ ہمارا بیٹا باہر اماں کے پاس ہے، تم بس ریسٹ کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ شکریہ مجھے وارث دینے کے لیے، مجھے اولاد جیسی نعمت دینے کے لیے۔ زرین ہم آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے بھی دکھائے نا، مجھے بھی اپنا بچہ دیکھنا ہے، اسے اپنی باہوں میں لینا ہے۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی، جیسے ایک عجیب سی درخواست۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا رو مت، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر لب رکھتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو فریال بچے کو پیار کر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل بدر کی کاپی۔ لاؤ اسے مجھے دو، بدر نے نرمی سے فریال سے مانگا۔ نہیں بدر، یہ ہمارا بچہ ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے اسے پیدا نہیں کیا، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اور میں نے پہلے ہی زرین سے کہا تھا جیسے ہی بچہ ہوگا وہ اسے مجھے دے دے گی، تو اب آپ اسے یہ واپس نہیں کریں گے؟ فریال کے لہجے میں عجیب سی ضد تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو فریال؟ وہ اس کی ماں ہے، زرین نے اسے جنم دیا ہے، پورے 9 ماہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسے اپنے وجود میں پروان چڑھایا۔ اب ہم ایک ماں ہونے کے ناطے اس سے یہ حق نہیں چھین سکتے، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد نہیں، یہ تمہاری بھی ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے اسے دے دو۔ مگر فریال نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، وہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے، اور میں اسے یہ حق نہیں دوں گی، میں اسے کبھی بھی آپ کو چھیننے نہیں دوں گی۔ اور اب یہ بچہ اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بدر کو احساس ہوا کہ یقیناً فریال اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ کیا کہہ رہی ہو فریال؟ پلیز ہوش میں آؤ، ادھر دو مجھے۔ وہ کچھ سختی سے کہتے زبردستی فریال کے ہاتھوں سے بچہ لے کر اندر چلا گیا تھا، اور فریال آنسوؤں کے ساتھ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ترنم بیگم نے بس افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اندر کمرے میں اب بدر بچے کو زرین کی باہوں میں تھما چکا تھا، اور وہ اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی، اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنا محبت کرنے والا شوہر اور اب اولاد جیسی نعمت بھی ادا کر دی۔ مگر فریال سوچ چکی تھی کہ اب بچہ وہ زرین کے پاس نہیں رہنے دے گی۔ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر حویلی آئے چند دن گزرے تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فریال کی ضد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی زرین کچن میں پانی لینے آئی تھی جب اسے سیڑھیوں کے اوپر کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ زبردستی فریال کو اپنے ساتھ اوپر کمرے میں لے گئی تھی، اور وہ بچہ زرین کو واپس کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ بدر نے سے کہا تھا کہ وہ فریال کو پیار سے سمجھا کر بچہ واپس اس کے پاس لے آئے گا۔ بدر نے بچے کا نام ایان شاہ رکھا تھا۔ زرین سمجھتی تھی کہ فریال بے اولاد ہے، اس کی تکلیف، اس کی ممتا کی تڑپ سب جائز ہے، لیکن اس طرح وہ اپنے بچے کو روتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ عین اسی وقت بدر آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے زرین کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے بہت محبت سے پوچھا۔ دیکھے نا، ایان رو رہا ہے، اور وہ غصے اور ضد کی وجہ سے اسے مجھے واپس بھی نہیں کر رہی۔ آپ پلیز ایان کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس لے کر آئے نا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ اس کی صحت کے لیے بس ماں کا دودھ ہی مفید ہے۔ اگر وہ ایسے اسے ڈبے والا دودھ پلائیں گی تو ایان کی جان اور صحت دونوں کو خطرہ رہے گا۔ پلیز بدر، میرا بچہ لے کر آئیں، وہ رو رہا ہے، اور اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اس نے بے بسی سے بدر کی شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ اچھا بس رو مت، میں ہوں نا یہاں۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جب سے ایان پیدا ہوا ہے تب سے فریال تھوڑی چڑچڑی اور مجھے لے کر کچھ زیادہ ہی انسیکیور ہو گئی ہے، لیکن مت کرو، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ زرین کو حوصلہ دیتا اوپر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا فریال اپنا سر پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور بچہ بیبی کاٹ میں تھا۔ کیا ہوا فریال؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے ایان کو بیبی کاٹ سے نکال کر اپنے سینے سے لگاتا فریال کے قریب آیا۔ مجھے لگ رہا ہے بدر، مجھے بخار ہو رہا ہے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، پلیز آپ ایان کو سنبھال لیں، مگر آپ اسے زرین کو نہیں دیں گے۔ فریال نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سختی سے بدر کو ہدایت کی۔ بدر بس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کیا کرے؟ نہ ہی وہ فریال کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ زرین کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اور ان دونوں بیویوں میں شاید وہ پس کر رہ گیا۔ مگر ایان کو کیا ہوا؟ وہ کیوں رو رہا ہے؟ اسے محسوس ہوا ایان کو بھی بخار تھا۔ تمہیں تو فلو ہوا ہے، اور تم نے اس حالت میں بچے کو اپنے پاس رکھا، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے فریال۔ تم جانتی ہو نا بچوں کو بھی ہمس لگ جاتا ہے۔
اس سے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ فریال نے اپنا سر تھامتے ہوئے بدر کو دیکھا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں بچے کو بیمار کر رہی ہوں؟ میں اس کی ماں ہوں بدر، جیسے آپ اس سے محبت کرتے ہیں ویسے میں بھی تو اس سے محبت کرتی ہوں نا۔ بدر کو انتہائی افسوس ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی 1 ماہ بھی وقت نہیں ہوا، اور اس کا ابھی زرین کے ساتھ رہنا ہی بہتر ہے۔ اور میں نے تمہیں کہا بھی تھا اسے ویکسینیشن کروانے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، تم نے میری وہ بات بھی نہیں مانی۔ تم ریسٹ کرو، میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، اسے بہت تیز بخار ہے، اسے چیک اپ کی ضرورت ہے۔ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، تمہیں بھی میڈیسن لے کر دیتا ہوں۔ اس نے نہایت نرمی سے فریال کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہیں بھی جانے کی، آپ اسے ہی لے جائیں۔ وہ بس سونا چاہتی تھی، اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بدر بس نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر آیا۔ زرین نیچے لاؤنج میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا سارا وجود ابھی بھی درد سے چور تھا، مگر ماں تھی، اپنی اولاد کی تکلیف اپنی تکلیف پر بھاری تھی۔ ایان بدر کی باہوں میں بھی رو رہا تھا۔ زرین نے اسے دیکھا تو جلدی سے اس کی باہوں سے ایان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور شاید وہ بھی ممتا کی ٹھنڈک محسوس کرتی اس کے سینے سے لگتے ہی خاموش ہو گیا۔ ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، بدر نے سے زرین کو حکم سنایا تھا۔ اسے ویکسینیشن کروانے کی ضرورت ہے۔ زرین نے بس سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا۔ رات گہری ہو گئی۔ بچے کو اچھے سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلے تو بدر کے سامنے فریال کے بچپن کی دوست امایا آ گئی۔ وہ بھی شاید کسی کام سے ہی اسپتال آئی تھی۔ ارے بدر، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ او ہیلو امایا، کیسی ہو؟ بدر اس سے جانتا تھا، وہ فریال کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور یہ پیارا سا بچہ کس کا ہے؟ زرین ان سے کچھ فاصلے پر پیچھے تھی۔ وہ ایان کی میڈیسن اور بیگ میں ڈال رہی تھی جو ڈاکٹر نے ابھی دی تھی۔ ہاں اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، یہ میرا بیٹا ہے ایان، بدر نے مسکرا کر بتایا۔ او واو، یہ کتنا پیارا ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ فریال نے کب بیبی پلان کیا؟ مجھے بتایا ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہوں۔ لاسٹ ایئر میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، تب اس نے بتایا کہ تمہاری ماں بچے پر بہت زور دے رہی ہے، مگر تمہیں پتہ ہے فریال کتنی ضدی ہے، وہ تو ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور اس نے ہی مجھے بتایا کہ وہ برتھ کنٹرول پلز بھی لے رہی ہے، ایون کہ وہ جس ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہی تھی اس نے اس سے جھوٹی رپورٹ بھی بنوائی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ امایا ہنستے ہوئے جیسے فریال کی بیوقوفی کا قصہ سنا رہی تھی، مگر جیسے جیسے بدر سن رہا تھا ویسے ویسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ ایان پر اس کی گرفت سخت ہوئی، اور زرین جو ان کے قریب آ گئی وہ بھی حیرت سے یہ ساری باتیں سنتی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ فریال جان بوجھ کر کنسیو نہیں کر رہی؟ جیسے بدر نے اپنے سنہتے دماغ میں ساری باتیں فٹ کرنے کی کوشش کی، اور امایا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اسے لگتا ہے، میرا مطلب اسے لگتا تھا کہ اگر وہ ماں بن جائے گی تو پھر اس کا فٹ خوبصورت جسم آفٹر پریگننسی بیکار ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اور وہ کالج لائف سے ایسی ہی ہے۔ میں تو حیران ہوں، اس نے بچہ پیدا کیسے کر لیا؟ امایا صاحب ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بدر نے جبڑے بھینچے اور اپنا غصہ قابو کیا۔ 6 سال، زندگی کے 6 سال اس نے فریال کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ دونوں کتنے خوش تھے، وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، مگر اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اسے فریال اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، فریال کبھی ماں نہیں بنی۔ انفیکٹ اس بچے کی ماں فریال نہیں، اس کی ماں میری دوسری بیوی ہے۔ ان سے ملو، زرین۔ اس نے زرین کی طرف اشارہ کیا تو امایا کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ اس کا مطلب؟ امایا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ ہاں، اس کا وہی مطلب جو تم سمجھی۔ زرین کا بازو پکڑے وہاں رکا نہیں اور اسے اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج حویلی میں کوئی قیامت آنے والی ہے۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ فریال اتنے سالوں سے اسے دھوکہ دیتی آ رہی ہوگی۔ اگر وہ کبھی ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی تو کم سے کم ایک بار یہ بات اس سے تو کرتی، اسے اپنے اعتماد میں بھی لے سکتی تھی، مگر اس نے کیوں خود کے ساتھ ساتھ بدر کو بھی دھوکہ دیا، اور پھر وہ ایسی میڈیسنز لیتی رہی جو اس کے لیے خطرناک تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے بدر جو غصے سے تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ زرین کی آواز نے اس سے پلٹ کر زرین کو دیکھا جو ایان کو سینے سے لگائے اسے تھپک رہی تھی۔ وہ میں نے ایک دن فریال آپی کو کسی سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔
وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرا مطلب وہ ماں بننے کے لیے میڈیکلی بالکل فٹ ہے، مگر وہ اپنی مرضی سے ہی ماں نہیں بننا چاہتی۔ زری کی بات سننی تھی کہ بدر نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک ماری۔ وہ حیران اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زری کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو نا تم فریال کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ اگر تمہاری کسی بھی بات میں ذرا سا بھی جھوٹ ہوا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے چھوڑ دوں گا۔ زری، یاد رکھنا، میں فریال سے محبت کرتا ہوں، اور جب تک مجھے سچائی خود فریال نہیں بتا دیتی تب تک میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ زندگی کے اتنے سال میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا پتہ اس کی دوست جھوٹ بول رہی ہو؟ بدر کا دل نہیں مان رہا تھا کہ فریال اسے دھوکہ دے سکتی ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے بہلانے کی کوشش کی۔ میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے پہلے یہ بات اسی لیے آپ کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری کسی بھی بات میں جھوٹ ہوا تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہوگا۔ بے شک آپ ایان کو فریال آپی کے حوالے کر کے مجھے طلاق دے دیجیے گا، مجھے منظور ہے۔ زری کی آنکھوں میں پختگی تھی اور اس کی اس پختگی نے ہی تو بدر کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ وہ جانتا تھا زرین کتنی خوددار ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ زرین خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نہ تو بدر زرین کے کمرے میں آیا نہ ہی فریال کے کمرے میں۔ وہ خاموشی سے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، اگر اس نے اب فریال سے بات کی تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اور ویسے بھی فریال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے شاید وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو رہی تھی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صبح ہی فریال سے بات کرے گا۔ حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ زرین لاؤنج میں ترنم بیگم کے پاس بیٹھی تھی اور وہ ایان کو اپنی جھولی میں لیے پیار کر رہی تھی، جبکہ بدر بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جب فریال سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، بدر، آپ نے مجھے بلایا؟ اس کی طبیعت اب رات سے بہتر تھی۔ اس نے نارمل سے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ملازمہ کے ذریعے فریال کو پیغام بھجوا کر نیچے بلایا تھا۔ بدر اس کے قریب آیا اور فریال کا بازو پکڑا۔ فریال نے چونک کر اپنا بازو دیکھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب سچ سچ چاہیے فریال۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، یہیں کھڑے کھڑے میں ہمارا رشتہ، ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے دیوانوں کی طرح محبت کی تھی۔ بدر اتنا غصے میں تھا کہ فریال بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار بدر نے اتنی سختی سے فریال سے بات کی تھی۔ اور تم جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اور تم برتھ کنٹرول پلز لیتی رہی ہو، اور جب ہم ہاسپٹل کسی بھی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئے تم نے پہلے ہی اس ڈاکٹر سے بات کی ہے، میرے سامنے یہ کہوایا کہ تم تو بانج ہو۔ بتاؤ مجھے فریال، مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ بدر نے سختی سے اس کے دونوں بازو جھنجھوڑے۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں کو گیلا کرنے لگے۔ ہاں یہ سچ ہے بدر۔ ہاں، وہ مان گئی تھی، اور بدر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ساری حویلی کی عمارت گرا دی ہو۔ ہاں یہ سچ ہے، میں کبھی ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی، نہیں بننا تھا مجھے ماں۔ ہاں میں جان بوجھ کر یہ سب کرتی رہی کیونکہ میں کبھی ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی خوشحال زندگی کو تباہ کروں، لیکن آپ کی ماں بار بار وارث کی رٹ لگا کر بیٹھی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے ڈاکٹرز کو پیسے دے کر ان سے وہ جھوٹ بلوانا پڑا، ان سے وہ جھوٹی رپورٹس بنوانی پڑی۔ ہاں میں کبھی میڈیکلی انفٹ ہی نہیں تھی، میں چاہتی تو شاید شادی کے چند ماہ بعد ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری سنا دیتی، لیکن میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے ماں بننے کے بعد اپنے خوبصورت فگر کو خراب نہیں کرنا تھا، نہ ہی میں چاہتی تھی کہ میری خوبصورتی تباہ ہو اور آپ دوسری عورتوں کی طرف توجہ دینی شروع کریں، اس لیے میرا بے قصور ہونا ضروری تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، سری اچھی سادی سی لڑکی تھی، میں نے سوچا تھا اگر آپ اس سے شادی کریں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے، لیکن اس کی پریگننسی کے دوران آپ مجھ سے دور ہونے لگے، مجھے ڈر لگنے لگا تھا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی بدر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جبکہ بدر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا، اسے فریال کی ایسی مینٹلٹی پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی
ایک شہر کی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی نہیں، بس ایک سائیکو نظر آ رہی تھی۔ اس نے فریال کے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پورے 6 سالوں سے مجھے دھوکہ دیا فریال۔ ایک بار مجھ سے کہا ہوتا، تمہارے اندر چلتی تکلیف صرف ایک بار، کوشش تو کی ہوتی، مگر تم نے مجھے دھوکہ دینا ضروری سمجھا۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کی ہوتی تو کبھی مجھے دھوکہ نہ دیتی۔ میں نے تم سے پاگلوں کی طرح محبت کی تھی۔ میرے سامنے ہاسپٹل میں تم ڈاکٹر کی بات پر کیسے روتے ہوئے مجھ سے ہمدردی اور محبت بٹور کر میرے جذبات کا مذاق بناتی رہی۔ تم نے کہا دوسری شادی کرو، میں نے تمہاری خاطر کی۔ میں نے زرین سے رشتہ بنایا، اس نے مجھے اولاد دی۔ تم نے کہا تمہیں اس کی ماں بننا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح یہ بچہ زرین کا اس طرح تمہارا بھی ہے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ نہ دیا ہوتا تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا۔ میں تمہاری تکلیف اور تمہارے اندر چلتے اس ڈر کو سمجھنے کی کوشش کرتا، لیکن تم نے زندگی کے 6 سال مجھے دھوکہ دیا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کل رات اتفاقاً میری تمہاری دوست سے ملاقات نہ ہوتی اور اس نے مجھے بتایا نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے اس دھوکے کو جان ہی نہ پاتا۔ فریال روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اور میں کچھ دن پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، سارے ٹیسٹ کروائے، کیونکہ اب میں بھی ماں بننا چاہتی ہوں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اتنے سال وہ میڈیسنز کھانے کی وجہ سے میں واقعی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے احساس ہو گیا بدر کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ میں نے جسے جھوٹ کرنے کی کوشش کی وہ میرے ساتھ سچ ہو گیا۔ میں جس سچ کو جھوٹ بنایا تھا خدا نے اس جھوٹ کو سچ بنا دیا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں بدر، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر بدر نے آج بہت بری طرح سے دھوکہ کھایا تھا، وہ بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اتنے سال مجھے دھوکہ دینے کے بعد اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے رو کر معافی مانگ لو گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے جیسے سارے گاؤں میں انصاف کرتا ہوں، ایسے ہی آج اس حویلی میں بھی انصاف ہوگا۔ میں سردار بدر شاہ آج پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا۔ فریال صرف ایک فقرہ، اور فریال کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین سرکاتی ہو۔ نہیں بدر، بس اس سے آگے مت کیجیے گا کچھ بھی۔ اس کے پیروں میں گر کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ زرین نے اس کا بازو پکڑا۔ بدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پلیز آپ انہیں معاف کر دیں۔ ایان کی خاطر انہوں نے 6 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں میں مانتی ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر پلیز ان کے لیے ایک طلاق کی سزا ہی کافی، انہیں معاف کر دیں آپ۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری خاطر۔ زرین نے آنکھوں میں بے حد مان لیے بدر سے درخواست کی، اور بس بدر یہیں ہار گیا۔ اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تم اس سے اس کی اولاد چھیننا چاہتی تھی نا، دیکھو آج اسی کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، مگر اب ساری زندگی میں تم پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکوں گا فریال۔ تم نے آج مجھے بتایا ہے کہ محبت کتنا درد دیتی ہے۔ سارا جہاں بھی مجھے دھوکہ دیتا نا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تمہارے دھوکہ دینے سے ہوئی ہے۔ آج مجھے اپنی ہی محبت پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں آج صرف زرین اور ایان کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ دونوں میری زندگی کا ایک اہم حصہ، اور زرین میری بیوی، اور میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ زمین سے اٹھا۔ ترنم بیگم تو بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ اس نے ان کے ہاتھوں سے ایان کو لیا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی کہ شہر کی لڑکی کو گاؤں کی بہو بنا کر مت لاؤ، کیونکہ وہ کیا جانے اولاد اور وارث اور نسل کی اہمیت۔ ترنم بیگم کی سرگوشی لاؤنج کے در و دیوار میں گونجی۔ زرین اب فریال کو زمین سے اٹھا رہی تھی۔ باہر حویلی پر دن کی روشنی دھوپ میں بدلنے لگی تھی۔ فریال رو رو کر زرین سے معافی مانگ رہی تھی، اسے اپنے گلے لگائے معاف کر رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، بدر جلدی آپ سے ناراضگی ختم کر دیں گے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ زرین کی آخری بات حویلی کے در و دیوار میں گونجی، اور ملازمین تک حیران تھے کہ وہ دونوں کیسی سوتن تھے۔ ایک دوسرے کی چوٹ پر مرہم لگا رہی تھی، اور کمرے میں صوفے پر بیٹھا بدر اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
ساتھ وہ ایان کو سینے سے لگائے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا فریال؟ میں چاہ کر بھی تمہیں مزید کوئی سزا نہیں دے پاؤں گا کیونکہ تم میری محبت ہو اور آج بھی ہو۔ کاش ہماری اولاد تمہارے وجود سے ہوتی، مگر تمہاری ایک گھٹیا مینٹلٹی نے سب تباہ کر دیا۔ کاش میری اولاد کی ماں تم ہوتے، مگر شاید زندگی میں کچھ کاش رہ جاتے ہیں۔ شاید کچھ کہانیوں کا اختتام ایسے ہی ہوتا ہے جہاں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکہ ہمیشہ وہیں سے ملتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی محبت میں اندھے ہونا انسان کو واقعی اندھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔